अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। रमज़ान का आखिरी जुमा और एक बड़ा सानहा। पहले कोरोना वायरस की वबा की वजह से ईद बेरौनक बेरंग फीकी सी लग रही थी, और आज कुछ लोग जो ईद मनाने के लिए कराची जा रहे थे लाहौर से, हादसे में जो अभी तक इत्तलात हैं 34 जाँ बहक हो चुके हैं। 3 सर्वाइवर्स की इत्तलात भी आ रही हैं, और ये बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल रात है, जो इंतज़ार कर रहे हैं मज़ीद मालूमात की कि कौन कौन बच पाया है, किस किस को निकाला गया है। मुश्किल वक्त है और पूरी कौम जो है सोगवार ज़रूर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमें वक्त देने का। पहले तो आप कुछ लफ्ज़ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल रात है, बहुत मुश्किल वक्त है, अंधेरा भी हो चुका है और रेस्क्यू का अमल और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे हालात में। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि इस तरह के हादसा जो होते हैं, और ये पहली दफ़ा तो नहीं पाकिस्तान में ऐसा हुआ। अपने पहले जुनैद जमशेद को और बहुत सारे और दूसरे हमारे पाकिस्तानियों को हमने खोया इसी तरह पीआईए के हादसे में। उससे पहले एयर ब्लू का एक मरगला हिल्स पे जो क्रैश हुआ था, भोजा का भी था। वो भी अब तक हमें याद। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये तैयारा चेक हुआ पूरी तरह से, इसकी हर चीज़ को देखा गया, पीआई इंजीनियरिंग टीम ने देखा, उसके बाद इसको फ्लाई की इजाज़त दी गई, और उसके बाद फिर इसका लैंडिंग गियर का इशू होना, फिर इसके इंजन्स का फेल होना, वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और कई लोग इसमें ऐसे थे जो पाकिस्तान से बाहर से अपने ख़ानदान के साथ ईद मनाने आए हुए थे। पुलानी फैमिली पूरी 5 लोगों की, मियाँ बीवी, 2 बेटे और 1 बेटी जहाज़ में मौजूद थे, और वो कोई एक भी सर्वाइवर उसका नहीं है जहाज़ में। एनीवेज, ये तो एक नागहानी की आफत है, और इसको हम जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन और आपने जैसे कहा, आप क्योंकि आपने जैसे आपकी ट्वीट पे मेरे सामने है, आपने आपकी बात भी हुई है चेयरमैन पीआईए की, तो जो एक मेडे कॉल भी सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी चलाई जा रही है। मजीद अभी तक ज़ाहिर है इब्तदा है, ब्लैक बॉक्स भी रिकवर हो चुका है। आपको क्या बताया गया है तहकीकात के हवाले से और जो रेस्क्यू जी, ऑपरेशंस के हवाले से? देखिए, मुझे वही इल्म है जो आपको है। आपके टीवी पे चैनल्स पे चीज़ें पहले आ जाती हैं और बाद में दूसरी सोर्सेज से पता लगती हैं। तो मेरी जो उनसे बात हुई तो यही उन्होंने मुझे बताया कि उसके इंजन में कोई इश्यूज था, और गियर बॉक्स भी उसका शायद गालिबन लैंडिंग गियर उसका काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद उसको जहाज़ को उन्होंने हिदायत की कि वो एक चक्कर लगाए ताकि वो बेली लैंडिंग की वहाँ पे प्रिपरेशन कर सकें, लेकिन वो गालिबन हाइट नहीं ले सका जहाज़, जिस तरह की चीज़ हुई। 2 सर्वाइवर्स की अब तक खबर आई है हमें जी। ऑथेंटिक के 2 उसमें सर्वाइवर जो हैं वो है, कोई 3 भी उसके अंदर कह रहे हैं, तीन लेकिन तीन फिलहाल बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल 2 तीन की तीन न्यूज़ है। सर्वाइवर्स की अभी तस्दीक हो चुकी है, मजीद का अच्छा। भी मालूम नहीं है। उसके बाद एक तो ये एक हादसा खुद एक खुद हादसा था, और अपनी फिर ज़ात में इमरान साहब एक और जो मसला साथ साथ था, गुंजानाबाद इलाका था, रिहायशी जी, इलाका मैं था उसी तरफ आ रहा था कि एक तो एयरपोर्ट ये के हादसा पास। खुद पीआई का जहाज़ गिरना उससे खुद एक बहुत बड़ा हादसा है, और फिर वो जहाज़ जो है वो एक आबादी के ऊपर गिरे, तो वहाँ पे लोगों के ऊपर जो नागहानी आफत उनके ऊपर आई, जो अपने घरों में बैठे हुए थे। उसके लिए वज़ीर आज़म साहब का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने हिदायत की कि फौरी तौर से वहाँ पे जो लोग इस वक्त घरों से बाहर आए हैं, जो बेघर हुए हैं, उनके घर गिर गए हैं या आग लग गई है, तो उन्हें फौरी तौर से होटल में मुंतकिल किया जाए, और तमाम तर जिम्मेदारी पीआईए उसकी उठाने की हिदायत उन्होंने की। पीआईए के चेयरमैन से भी मेरी इस बारे में बात हुई, तो उन्हें भी इसकी हिदायत थी, और वो अभी इस जो हादसा हुआ है वहाँ से जो जिन मकानात के नुकसान हुआ है वहाँ के लोगों की लिस्ट अभी बना रहे हैं, और उन्हें इंशाल्लाह आज रात को ही प्रॉपरली किसी होटल में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये वो बेचारे वो तो घर पे बैठे हुए थे और कुछ कुछ जहाज ऊपर से अंदाजा है आके गिर गया घर पे। इमरान साहब, कुछ अंदाजा है कि कितने बेघर हुए हैं, कितनी तादाद में लोग हैं जिनको पनाह दरकार है? अभी कुछ कहना मुश्किल है, जब तक कोई फाइनल लिस्ट ना वहाँ से बनकर आ जाए, तो अभी को मफरूज़े पर होगी कोई, अगर मैं अंदाज़न आपको कोई बात कहूँ, इस वक्त मेरे पास कोई फिगर है नहीं मौजूद। ठीक है। और अब दूसरी जानिब एक और जो परेशानी है कि इस वक्त पहले कराची में कोरोना वायरस की वबा की वजह से अस्पताल भी काफ़ी ज़्यादा, ज़ाहिर है लोग भी वहाँ भी ज़्यादा हैं। आप तसल्ली बख्श हैं जो इंतज़ामात किए गए थे, इमरजेंसी नाफिज की गई थी, लोगों को ज़ाहिर है इस वक्त मुश्किलात होती है कि उनको मालूमात मिले कि उनके प्यारे कहाँ हैं, कौन से हस्पताल में हैं।
جی اس سلسلے میں ایئرپورٹ پہ بھی ایک کاؤنٹر کھول دیا گیا ہے کہ جو پیسنجرز کے بارے میں اطلاعات دے رہے ہیں، اور ایک ابھی ایمرجنسی ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے جس کا نمبر ابھی فوری طور سے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پہ نظر آ جائے گا کچھ دیر میں، جس سے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اپنے معلومات کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے بارے میں، اور جو پیسنجرز کی ہے وہ تو آپ کی ٹی وی پہ چل ہی رہی ہے۔ پی آئی اے نے کاؤنٹر بھی کھول دیا ہے ایئرپورٹ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، آخر میں اگر میں کچھ تھوڑا سا سیاسی سوال پوچھ سکوں، کیونکہ ہر 6 ماہ بعد آپ کی حکومت جب سے آئی ہے سننے میں آتا ہے کہ سندھ میں گورنر راج جو ہے وہ نافذ ہونے والا ہے۔ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ آرٹیکل 148 آئین کا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دی ایگزیکٹو اتھارٹی آف ایوری پروونس شیل بی ایکسرسائزڈ سو دیٹ اٹ کمپلائز ود فیڈرل لاز، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے، کیا بات چیت ہے، کچھ سندھ میں تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں؟ گورنر راج کا تو کوئی آنیسٹلی اگر آپ پوچھیں تو مجھے تو کوئی علم نہیں ہے گورنر راج کا، گورنر ہوتے ہوئے گورنر ہوتے ہوئے وہ جانے نہ جانے گلی نہ جانے، تو وہ تو مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ باقی چیزیں پہ غور ضرور ہو سکتا ہے، 148 کو بھی انڈر کنسیڈریشن لے سکتی ہے وفاق، ان کا حق ہے کہ وہ ان چیزوں کے پر غور کریں، دیکھیں کس لیکن طرح اس سے حوالے سے گورننس کو آپ کی بہتر کوئی بنا بات چیت نہیں ہوئی؟ کس سے جی؟ وفاق سے؟ جی، نہیں، میری کوئی اس سلسلے میں بات نہیں۔ نہ دلچسپی رکھتے ہیں؟ نہیں، دلچسپی کیوں نہیں رکھتے؟ وفاق جب بھی کوئی مجھ سے رابطہ کرے گا میں اپنی رائے ضرور انہیں دوں گا، لیکن یہ وفاق قطعاً وفاق کی اپنی ایما پر ہے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں، آیا کہ وہ 148 کے اوپر کنسیڈر کرتے ہیں، اس کو لاگو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، یہ وفاق کے اوپر۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ گورنر تھینک یو۔ عمران اسماعیل صاحب، ہمیں اپنے وقت کے ساتھ موجود ہیں۔ عمران ریجو صاحب پالپا کے جنرل سیکرٹری ہیں، بہت بہت شکریہ عمران صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ عمران صاحب، جو پائلٹ کی میڈے کال اس وقت جو سرکولیٹ کر رہی ہے، اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کچھ انجن فیلئر نظر آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ابتدا ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے، کیا اندازے ہیں جو ابھی تک اطلاعات سامنے آئی ہیں؟ سب سے پہلے تو جی میں اس افسوسناک واقعے پر شدید غم کا اظہار کرتا ہوں، جو پیسنجرز تھے اور جو آبادی پہ ہمارا جہاز کریش ہوا اور جس میں ہمارے لوگ شہید ہوئے۔ اب آپ نے جو بات کہی کہ سب سے ابھی تو ایک انیشیل ابھی یہ ایک رپورٹ جو آ رہی ہیں جی، اس میں جو سب سے پہلے چیز ہائی لائٹ کی جا رہی ہے وہ ٹیکنیکل پرابلم تھی، اور جہاز کے ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ، کیونکہ جب تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی اور اس کا پراپر آؤٹ کم نہیں آئے گا تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ۔ لیکن جو ابھی تک ہمیں انیشیل انویسٹیگیشن سے چیزیں پتہ لگی ہیں کہ انیشلی اس جہاز کا ٹیکنیکل پرابلم ہوا، اس کے لینڈنگ گیئر نہیں کھلے، اور اس کے بعد کیپٹن نے اس کو واپس گو راؤنڈ کیا، اور پھر اس کے بعد اس جہاز کے کوئی انجن میں پرابلمز آئیں، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ رن وے پہ لینڈ کریں، لیکن جب واپس آ کے انہوں نے جو کوشش کی لینڈنگ کی، اس میں کیونکہ ہائٹ کم تھی اور انجن پاور نہیں تھے تو وہ ان کا کریش لینڈنگ ہوا اور وہ آبادی کے اوپر گر گئے۔ اور 1 منٹ دور تھا تقریباً رن وے سے۔ جی تقریباً، کیونکہ یہ جو ہمارے جب بھی جو ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے وہ اسی طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ ایسی ایمرجنسی کی صورت میں ہمیں کس طرح لینڈ کرنا ہے، لیکن ایک تو ہائٹ اور دوسرا بدقسمتی سے دونوں انجن کا اندر پرابلم آنا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو اس وجہ سے وہ پائلٹ کچھ مطلب لائن میں ہی تھا، سینٹر لائن کے، اور کچھ دوری پہ وہ گر گیا۔ تو ہم تو اس سلسلے میں سب سے پہلے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور چیف جسٹس سے ریکویسٹ کریں گے کہ ایک بورڈ کو تشکیل دیا جائے اور انڈیپینڈنٹ بورڈ ہو، اور اس میں پالپا کی بھی نمائندگی ہو، تاکہ ہم اس کے کاز معلوم کر سکیں اور فیوچر میں ایسے واقعات سے ہم بچ سکیں۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ، کوئی بلیم گیم ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ریئل کاز پتہ لگے تاکہ فیوچر میں ایسے نقصانات سے ہم بچ سکیں۔ عمران صاحب، ظاہر ہے کیونکہ ابھی ابتدا ہے اور ابھی ریسکیو کا عمل بھی جاری ہے اور تازہ ہے یہ خبر، اس وقت سوگ میں سارے لوگ ہیں، شوق میں ہیں، پریشانی میں ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں معلومات کی، لیکن ساتھ ساتھ پی آئی کے حوالے سے بھی پھر سوالات اٹھیں گے۔ 2016 والا جو کریش ہے وہ بھی ابھی یاد ہے، پائلٹ پہ بھی بہت اس پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی۔ آپ کیا کہیں گے پی آئی کی سیفٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں مس، جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اینڈ میں پائلٹ کا نام آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم پھر اگر انویسٹیگیشن کو صحیح طریقے سے کیریڈ آؤٹ کریں اور پہلے کاز معلوم کریں کہ یہ ہوتا کس وجہ سے، کیا ہمارے فالٹس کیا ہیں، کیا ہماری مینٹیننس، یا پھر ہمارے کن وجوہات کی وجہ سے یہ لینڈنگ گیئرز نہیں کھلتے یا انجنز جو ہے فلیم آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ میرا تو سوالیہ پہلی بات یہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں ضرور ٹرین کیا جاتا ہے کہ ہم ایسے واقعات میں کس طرح سے اپنے پروفیشنل دکھائیں اور اس جہاز کو لینڈ کریں۔ تو پہلی چیز تو یہی پہلے ہم معلوم کریں کہ آخر کیا وجوہات ہے کہ یہ لینڈنگ گیئر نہیں کھل رہے اور جہاز کے انجن فلیم آؤٹس ہوتے ہیں۔
This is very important right इस now. तैयारे के हवाले से तफसीलात भी बता सकते हैं? आपको मालूम है कि कितना पुराना था, कौन से रूट पे इससे कबल गया था? मैम ये 10 साल पुराना एयरबस 320 था और ये हमने लीज पे जहाज लिया हुआ है और मेंटेनेंस इश्यूज जो होते हैं वो चाहे नया जहाज हो या पुराना जहाज हो हर एक में आते हैं. ओनली थिंग इज दिस कि अगर आप मेंटेन प्रॉपर्ली करें तो इन चीज को आप ओवरकम कर सकते हैं. तो इस वक्त इट्स टू अर्ली. मैं इस सिलसिले में क्योंकि जिस तरह से लोग अपने बयान दे रहे हैं दूसरे चैनल्स पे बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप किस तरह से एक राय कायम कर सकते हैं जब तक कि सिविल अथॉरिटी और एक बोर्ड बैठ के इस चीज को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करे और उसकी रिपोर्ट बना सके. अच्छा, अभी तो ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है. ब्लैक बॉक्स को भी एयरबस जो इसकी कंपनी है, जहाज बनाने वाली कंपनी, उसके पास भेजा जाएगा. और उनका कितना ज्यादा किरदार होता है इन्वेस्टिगेशन में? डेफिनेटली वो इसको डिकोड करेंगे, वो इसको डिकोड करके वो पैरामीटर्स चेक करेंगे कि किस वजह से जहाज का क्रैश हुआ और क्या क्या वजूहात थी. वो ही इस चीज के एक्सपर्ट्स हैं और हम खुद चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स इसको इन्वेस्टिगेट करें. हर दफा रिपोर्ट खत्म कर दी जाती है और हम खुद इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमें भी चांस दिया जाए ताकि एक रिपोर्ट बाहर आ सके. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. इमरान नरेजो साहब, पालपा सेक्रेटरी, हमसे बात कर रहे थे. मोहम्मद जुबैर साहब, मैं आपसे यहाँ शुरू करी हूँ क्योंकि ये ऐसा सानेहा है, जाहिर है मुश्किल वक्त है. 2016 में भी जब नून लीग की हुकूमत थी तब भी ऐसा हादसा पेश आया था. उस वक्त का जो एक्सपीरियंस था, जाहिर परेशानी का वक्त होता है. आप क्या अल्फाज जो क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है एक तो जाहिर सी बात है, एक तो हादसे, जहाज का हादसा कभी भी हो कहीं भी हो अफसोसनाक एक वाकया होता है और समहाउ दी अदर वो अफेक्ट करता है सब लोगों को. इवन जब बाहर कोई जहाज इस किस्म के हादसे से दो चार होता है तो हम सब अफसोस करते हैं. फिर अपनी नेशनल एयरलाइंस PIA उसमें ज़्यादा होता है. फिर एक बैकग्राउंड था, आपको पता है, पर जो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में चल रहा था और उस बैकग्राउंड में ऑलरेडी एक सैड माहौल था कंट्री में और उसी वजह से ईद की भी वो उस तरह से किसी को भी खुशी नहीं थी जिस तरह से एक नॉर्मली होती है. सो उस माहौल में ये भी हो जाए तो एक बहुत ही ट्रेजिक बात है और अनएक्सपेक्टेडली जाहिर सी बात है एट द लास्ट मिनट ये हुआ. तो इस वक्त तो जिस तरह आपसे अभी जनरल सेक्रेटरी भी बात कर रहे थे पैरपा की और लोगों को भी हमने सुना है, आई थिंक हमें सबको इंतजार करना चाहिए. इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए. इन्वेस्टिगेशन में ये बाहर जरूर आना चाहिए कि किस वजह से ये हादसा हुआ. अभी रिसेंटली मुझे नहीं पता, आई एम नॉट 100% श्योर, बट रिसेंटली शायद इनको एसेंशियल सर्विसेज में भी डिक्लेयर किया था. तो अगेन ये पॉइंट्स आएंगे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी कि किस हद तक एक पायलट की या क्रू की वो डिसीजन मेकिंग पावर्स जो पहले होती थी और अब क्या चेंज हुआ था. बिकॉज इतना पता है कि जब ये कोरोना का हुआ तो बहुत से क्रू मेंबर्स ने दिलचस्पी नहीं ली थी कि वो जाएं. बिकॉज जाहिर सी बात है जिस तरह हम सब लोग अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे थे कि जी घर से बाहर ना निकले, तो क्रू के लिए भी एक चैलेंज था. और एक लंदन शायद फ्लाइट गई थी तो वो जब वापस आई थी तो 2 या 3 क्रू मेंबर्स पॉजिटिव टेस्ट भी हुए. तो ये एक उस हवाले से ख्याल करना एक एस्पेक्ट था. तो वो एसेंशियल सर्विसेज जब डिक्लेयर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी यूनियंस की और आपकी सबकी जो फैसला नुमाइंदगी है वो बहुत जरूरी होती है, कमजोर होती है. ठीक है जुबैर साहब, मैं आपको यहाँ रोकती हूँ, हमारा बहाल हो गया है कनेक्शन वजीर दाखिला एजाज शाह साहब के साथ. एजाज शाह साहब के हवाले से मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही थी. अभी कुछ तय हुआ है जो लवाहिकीन हैं, जो बचने वाले हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, क्या उनको दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो जी मैं इस अलमनाक वाक़े के ऊपर जितना भी अफसोस आदमी करे तो वो कम है और काफ़ी लोगों की जान गई. ये अल्लाह की रज़ा है. तो सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिनकी डेथ हुई है अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और शहीद का दर्जा दे. आमीन. दूसरा जो उनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र दे, उनको इतनी ताकत दे कि वो ये सदमा बर्दाश्त कर सकें. और जो ज़मीन के ऊपर ज़ख्मी हुए हैं अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे. बड़ी खुश आइन बात है कि ज़मीन के ऊपर जो कि इत्ला है जब वो जहाज़ गिरा जितने मकानों को उन्होंने डैमेज किया उसमें कोई डेथ वाक़या नहीं हुई, सारे इंजर्ड हैं. दुआ करते हैं कि उनको भी अल्लाह ताला जो है वो सेहत ज़िंदगी दे.
دوسرا یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے معاوضے کی، مجھے میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ابھی ان کو دفنا تو لیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان جو ہے ملک، اور خاص کر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اور خاص کر جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، ہم تو مدینہ کی اسٹیٹ بتانا چاہتے ہیں، ہم تو ویلفیئر اسٹیٹ بتانا چاہتے ہیں. تو اٹ از ٹو پری میچور. ضرور ان کو کمپنسیشن دی جائے گی. اس کی انکوائری ہونی ہے، بڑا کچھ ہونا ہے انکوائری میں، جس کا بھی قصور نکلے. لیکن ان آدمیوں کو تو کوئی قصور نہیں جو جہاز میں بیٹھے تھے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا جی. تو سب کو جو ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، وہ دیکھیں آپ یہ لاک ڈاؤن دیکھیں، انہوں نے اس کورونا وائرس اس کو ان کے اوپر بڑا کرٹیسزم لوگوں نے کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، میں اپنی عوام کو بھوک سے نہیں مرنے دوں گا. 2 کروڑ آدمی ہے جو ڈیلی ویجز کے اوپر ہے، اور انہوں نے لاک ڈاؤن جو ہے وہ نرم کر دیا. تو آپ یہ سوچتی ہیں کہ وہ ان لوگوں کو جو ہیں ان کا پیسہ کسی کو دینا یا معاوضہ دینے سے وہ بندے واپس تو نہیں آ سکتے. جی لیکن یہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ان کا جو غم ہے اس میں کوئی بندہ یا حکومت جو ہے اس میں ہیلپ کرے، تو اس کا جو وہ ہے کہ اس کو جو افسوس ہے یا صدمہ ہے اس کو کم کیا جا سکے. بالکل بالکل. بیسیکلی تو یہ ریزن ہے کہ ضرور دیا جائے گا. لیکن یہ جس نے بھی آپ کو کہا ہے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، خدا کا واسطہ آپ بڑا اچھا میڈیا کور کر رہا ہے. جی اعجاز شاہ صاحب، اصل میں بات ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم یہ حادثہ ہے، ریسکیو کا عمل بھی جاری ہے، ہم فارورڈ تھنکنگ کر رہے ہیں کہ آگے اس وقت حکومت کیا کرے گی. آپ نے نہیں، تحقیقات کا آپ ذکر ضرور کیا تھا. فارورڈ جی تھنکنگ کریں. اعجاز اس صاحب، سے آپ نے تکلیف ہوگی، اس تحقیقات سے لوگوں کو میری تحقیقات گزارش سن لیں. ٹھیک ہے میری میں بات نے تو آپ کی سن بات لینا. سن لی، آپ نے کہہ دیا. اگر ہم تحقیقات پر ہم سوال میں کر سکتی ہوں، اس سے پہلے جو بھوجا کا بھی کریش ہوا تھا، ایئر بلو کا بھی کریش ہوا تھا، پی آئی کا 2016 میں ہوا تھا، تحقیقات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تحریک انصاف کی حکومت کیا کرے گی جو مختلف ہوگا؟ تحقیقات کی اس کی اور ٹائم فریم کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی، میں اس میں بھی جی یہ دیکھ رہا ہوں. تحقیقات میں تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی، وہ تحقیقات میں تو وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتی. تو اس کی تحقیقات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی. انہیں بھی چاہیے، کوئی سوچے بھی نہ کہ نہیں ہوگی، کوئی سوچے بھی نہ کہ اس میں کوئی غلط آدمی کام کرے گا. اس میں جو ایئر لائن ہے، یہ جو جو ہے جن کا یہ جہاز ہے، جنہوں نے یہ بنایا ہوا ہے، وہ بھی ہوں گے، آٹا والے بھی ہوں گے، اور انٹرنیشنل جو لیول پر بھی ہوتی پائلٹس ہے، کی لوکل بھی ایسوسیشن ہے، ہوتی ہے، جو پائلٹس کا یونین ہے، وہ بھی ان شامل کے بھی ہوگی. ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو ہے، ابھی میں اس کی تو کیا کہوں، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی، ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. پی ٹی آئی نے بتا نہیں دیا. بڑے لوگوں نے کہا کہ کمیشن نہیں بنایا پرائم منسٹر کو آن ایک شوگر. تحقیقات ہے جس کا ہمیں مکمل طور پر اس پہ ہمیں معلومات حاصل نہیں تھی، وہ ساہیوال کی تھی. لیکن میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یو ول فائنڈ اس آؤٹ کہ کو پی ٹی بھی آئی کی 1.5 سال حکومت تو جو ہو گئے ہے. تقریباً اس سانحہ کو. ہاں جی، اس ثانیہ کو بھی 1.5 سال ہو گیا ہے. اس کی بھی تحقیقات ہوئی تھی. ایز فار ایز دس از کنسرن ضرور ہوگی انشاءاللہ، ڈونٹ وری، اور صحیح ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعجاز شاہ صاحب ہمیں وقت دینے کا. ہمارے ساتھ علی نواز ایوان صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ علی صاحب وقت دینے کا. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں معلوم ہے، اس سے پہلے بھی جو طیارے کے حادثات ہوئے ہیں، سب سے مشکل تو یہ وقت ہوتا ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے، ریسکیو کا عمل مزید مشکل ہو جاتا ہے. ہم اس وقت مطلب پہ کیا بات کی جا سکتی ہے؟ باقی پروسیس تو سارے ہوں گے، ریسکیو ورک بھی ہو رہا ہوگا. آپ نے دیکھا جو باڈیز ہیں اس کو شفٹ بھی کیا جا رہا ہے. 3 سروائیورز بھی ہاسپٹل پہنچ گئے. سارے ادارے اپنا کام کر رہے ہوں گے. پر جن کے پیارے آج گئے ہیں، اتنا بڑا المناک حادثہ ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ پاکستان میں آپ کو پتا، پوری دنیا میں کورونا کا بیک گراؤنڈ ہے. آل اوور آپ کو پتا ڈپریشن فیزز ہیں، اور اس کے اندر کل ہماری عید تھی اور آج اتنا بڑا المناک واقعہ. تو ایوری ہارٹ بلیڈز رائٹ ناؤ. اور بس دعا کی جا سکتی ہے، اللہ جنہوں نے آج لوز کیا ہے، جن کی جان گئی ہے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے جی. اور انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. جو ابھی آپ وزیر داخلہ سے کویسچن کر رہی تھی، جو بھی کمپنسیشنز ہیں، جو بھی ان کی کسی طرح پذیرائی ہو سکتی ہو وہ کی جائے گی. اور جن لوگوں کے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ریپیئر مینٹیننس بھی دیکھی جائے گی. بٹ جو فیز اس وقت جا رہا ہے،
میرا خیال ہے کہ جو جس طرح کور ہو رہا ہے بہت زبردست ہو رہا ہے، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم بھی ہمیشہ ثابت کرتی ہے، انشاءاللہ یہ گورنمنٹ بھی ثابت کرے گی. جو ایک حادثہ تھا جو لکھا ہوا تھا اس کی پراپر انویسٹیگیشنز بھی ہوں گی، ساری چیزیں باہر بھی آئیں گی، انرتھ بھی ہوں گی. وہ جن لوگوں کے ساتھ جو لوگوں نے اپنی جانیں لوز کی، آج انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ سما کے بیورو چیف فیصل شکیل صاحب بھی، بہت بہت شکریہ فیصل صاحب ہمیں وقت دینے کا. فیصل صاحب، کئی گھنٹے گزر چکے ہیں اس کریش کو، اب کیا تازہ تفصیلات ہے، بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، تقریباً ساڑھے چار گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پر سے جہاں یہ آبادی میں طیارہ گرا ہے ماڈل کالونی میں، ان گھروں پہ جو قیامت ٹوٹی ہے وہاں سے جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز نکالی جا رہی ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ ہاسپٹل شفٹ کی جائیں گی. میں آپ کو اعداد و شمار بتاؤں، جناح ہاسپٹل میں تقریباً 20 لاشیں اور 4 جو ہے وہ زخمی پہنچے تھے. اس کے علاوہ سول ہاسپٹل میں 13 ڈیڈ باڈیز پہنچی ہیں. تو اس وقت تک جو ہے تقریباً 33 ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ ہاسپٹلز پہنچ چکی ہیں. باقی جو ہے وہ یہاں سے اٹھائی جا رہی ہیں، اور اٹھانے کے بعد جو ہے وہ اسپتال منتقل کی جائیں گی. کچھ ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ ناقابل شناخت ہیں. جناح اسپتال میں 4 ڈیڈ باڈیز کی شناخت ہوئی ہے، جس میں ماہر ہیں 35 سال کے، اس کے علاوہ محمد سیدہ صائمہ بی بی ہیں، یہ بھی 35 سال کی ہیں، 27 سالہ فریال رسول ہے، اور 68 سالہ شہناز بی بی ہیں. ان کی شناخت ڈیڈ باڈیز کی ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ دیگر ڈیڈ باڈیز کی شناخت کے لیے جو وہ عمل جاری ہے. عباسی شہید اسپتال کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے. اس حادثے میں معجزاتی طور پر جو ہے وہ 3 افراد بچے ہیں، اس کی تصدیق ہوئی ہے، جس میں خاتون شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر آبادی میں، جس آبادی میں یہ گرا، تقریباً 7 مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے. وہاں کے لوگ جو ہے وہ 15 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور 4 کے قریب جو ہے وہ جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. تو ابھی جو ہے وہ فورسز نے اور اس کے علاوہ ریسکیو آپریشن نے پورے علاقے کو سیل کیا ہوا ہے. بلیک باکس مل گیا ہے. بلیک باکس ملنے کے بعد سول ایویشن حکام نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں سے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں. مختلف بیانات بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور اس وقت ریسکیو اور انویسٹیگیشن کا کام شروع ہو گیا ہے. جی اچھا، شروع ہو گیا ہے. یا ہسپتالوں کے بتا سکتے ہیں کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ظاہر لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، ان کے پیارے جو مسافر جو سفر کر رہے تھے اس طیارے پر، ان کو تفصیلات چاہیے ہوں گی. وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ تسلی بخش انتظامات ہیں؟ جی بالکل، جناح اسپتال کی بات کریں ہم، وہاں پر ان کی انچارج ڈاکٹر سیمی جمالی ہیں. ان کے مطابق جتنے جو لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ ایک ڈیسک بنا دی گئی ہے، اور جو ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں ان کے پاس سے جو سامان مل رہا ہے وہ تمام جو ہے وہ ایمبولینس کی ٹیم موجود ہے، وہ اس وقت وہاں پر تمام چیزیں سیل کر رہی ہے، اور ڈیڈ باڈیز وغیرہ کی شناخت کا عمل جاری ہے. تو اب تک جو ہے 4 ڈیڈ باڈیز ہو گئی ہیں. سول اسپتال بھی ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو پولیس سرجن ہیں ڈاکٹر قرار عباسی، ان کے مطابق جناح اسپتال کا مردہ خانہ جو ہے وہ اس وقت بھر گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عباسی شہید اسپتال میں لاشیں جو ہے وہ منتقل کی جائیں گی. تو وہاں پر جو ہے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ تو ان کی شناخت ہو چکی ہے، لیکن ابھی تو ڈی این اے ٹیسٹ ہونے، کتنے لوگوں کے ابھی ڈی این اے ٹیسٹ ہونے ہیں، اور کب تک ان کی شناخت ہو پائے گی؟ جی بالکل، ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے ٹیموں کو طلب کر لیا گیا ہے. جو محکمہ صحت ہے اس کی ٹیمیں پہنچ گئی ہیں جناح اور سول اسپتال. وہاں پہ لاشوں کے ڈی این اے لیے جائیں گے. ابھی تک آفیشلی 4 ڈیڈ باڈیز کی جو ہے وہ حکام نے شناخت کر لی ہے، اور وہ ان کے ورثہ کے سپرد کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ دیگر ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کی شناخت کا عمل جاری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ لاشیں جو ہیں وہ کچھ جلی بھی ہیں، کچھ جو ہے وہ نئی بھی جلی ہیں، جو کہ ویسے شناخت ہو سکتی ہیں. جیسے جیسے لواحقین پہنچ رہے ہیں وہ شناخت کر رہے ہیں. اور اس وقت رقت آمیز مناظر ہیں اسپتالوں میں، اور جو خاص طور پہ مردہ خانے ہیں وہاں پر تو لواحقین جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ پہنچ کے شناخت کرتے ہیں تو اس کی تصدیق کی جاتی ہے، اور تصدیق کرنے کے بعد جو ہے وہ لاشیں ورثہ کے حوالے کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فیصل شکیل صاحب وقت دینے کا. جی محمد زبیر صاحب، میں آپ کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. یہ ایسا وقت ہے، ظاہر بہت مشکل بھی وقت ہے، عید بھی آنے والی تھی. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ اس وقت انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ الفاظ آپ کہنا چاہیں گے، جو شناخت کا انتظار کر رہے ہیں، جو معلومات کا انتظار کر رہے ہیں؟
میرا خیال ہے آپ نے انٹیریئر منسٹر سے بھی اور آپ نے گورنر صاحب سے بھی جو سوالات پوچھے تھے وہ بڑے ریلیونٹ. اس میں اس وقت تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو لواحقین ہیں ان کو انفارمیشن کے حوالے سے پہلے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کتنی آسانی سے وہ انفارمیشن جو بھی لینا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے, ہسپتال میں بندوبست کے حوالے سے کہ جو بھی چاہے وہ شہید ہوئے ہیں یا جو شدید زخمی ہیں ان کی جو دیکھ بھال کرنے کے حوالے سے, کیونکہ جب تک گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ ٹوٹل سپورٹ نہیں دیں گی ہر چیز میں, چاہے ان کی لاش کو ڈلیور کرنے کے حوالے سے, ڈی این اے کے حوالے سے, تمام چیزوں کے حوالے سے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کرٹیکل رول ہوتا ہے. اور جو سول سوسائٹی ہے اور دوسری آرگنائزیشنز ہیں جو ویسے ہی ہم نے دیکھا جیسے ہی حادثہ ہوتا ہے تو ایدھی کی آپ کو ایمبولینسز بھی نظر آنی شروع ہوتی ہیں, ان کے بغیر تو میرا خیال ہے پاکستان سروائیو ہی نہیں کر سکتا. اور دوسرے بھی جی بہت سے ادارے ہیں جو کہ بھرپور انداز میں کام کریں, مریض ہیں, پھر سو اٹس اے چیلنجنگ ٹائم فار ایوری پاکستانی, اسپیشلی ظاہر ہے حکومت کی طرف سب دیکھتے ہیں, حکومت کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے, اور جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس میں فیڈرل حکومت بھی ہے, پروونشل حکومت بھی ہے, لوکل گورنمنٹ بھی ہے, صوبائی حکومت بھی ہوتی ہے, اس میں سول ایویشن بھی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, اس وقت ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. بات آپ کی کاٹ رہی زبیر صاحب. ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, گفتگو ہماری جاری رہے گی, مزید باتیں کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کراچی میں ایک بڑا حادثہ, بڑا سانحہ, 99 لوگ سوار تھے پی آئی اے کے پرواز میں جو کریش کر گیا تھا. علی نواز اوان صاحب, یہ گزشتہ 10 سالوں میں چوتھا کریش ہے. بھوجا ہمیں یاد ہے, ایئر بلو یاد ہے, پی آئی اے کا یاد ہے. یہ پھر اب میں بار بار کہوں گی کہ ابتدا تو ہے ابھی کیونکہ چیزیں چل رہی ہیں, ڈیولپنگ سٹوری ہے, لیکن پھر بھی سوال تو اٹھتے ہیں کہ گزشتہ 10 سالوں میں ہمارے ایئر سیفٹی پر بھی سوالات تو اٹھتے ہیں. دیکھیں وہ بالکل ٹھیک بات ہے, پر آئی تھنک سو از دا رائٹ ٹائم. دیکھیں ہم لوگ سب اس وقت کوئی نہ کوئی انجینئر بن جائے گا, کوئی نہ کوئی پائلٹ بن جائے گا, اور کوئی بڑی کنکریٹ بات کرنے کی کوشش کریں گے. ایک جو آپ کا بیسک جو پوائنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, جس میں کون کون شامل ہوگا. دیکھیں ایئر بس کے لوگ آئیں گے, کیونکہ وہ جہاز 10 سال پہلے لیز پہ لی گیا تھا ایئر بس کا, یہ کیریئر ایئر بس کا تھا. اس کے بعد پالپا والا جو آپ نے بات کی ہے, آیاٹا والے اس کے اندر شامل ہوں گے, جو بھی اس کے ساتھ دوسرے انجینئرز اور جو بھی اس طرح کی انویسٹیگیشن میں لوگ شامل ہوں گے. اس کا کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے اور اس کو انرتھ کرنا چاہیے. گورنمنٹ اس کی انشاءاللہ تعالی رسپانسبلٹی لے گی اور اس کو جلد از جلد انرتھ کرے گی تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعے نہ ہوں اور پورے اس سے سبق حاصل کیے جائیں گے. دیٹس دا اونلی پوائنٹ کہ اس سے ہم نے وے فارورڈ کیا سیکھنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پھر کیا سوالات پوچھے جانے چاہیے کہ ایسے حادثات نہ ہو؟ مطلب کوشش تو یہی ہونی چاہیے نا کہ نہ ہو, جانیں جو قیمتی جاتی ہیں وہ نہ ہو. میکینیکل چیز ہے, آئی ایم ناٹ این انجینئر, آئی ایم ناٹ این پائلٹ. دیکھیں میں بالکل وہ تو درست ہے, لیکن آپ کے ذہن میں کیا سوالات پیدا ہو رہے ہیں؟ سمپل ہے نا, فیلئر, 2 انجن فیلئرز ہیں, کیوں ہوئے ان کی وجہ پوچھنی چاہیے. اس کے بعد اگر یہ فلائٹ کے لیے فٹ نہیں تھا تو اس کی اڑان بھرنے کی اجازت کیوں دی گئی, ڈیورنگ فلائٹ اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں آیا, لینڈنگ گیئرز کے کیا مسائل تھے, اس کی مینٹیننس کب ہوئی تھی لاسٹ ٹائم, اس کے جو چینجز ہونی چاہیے, جو ان کے سارے میکینیکل چینجز ہوتی ہیں, جو انسٹرومنٹس کی چیزیں ہوتی ہیں, جو بھی میکینیکل چینج وہ لاسٹ ٹائم کب ہوئی تھی, یہ ساری چیزیں چیک کی جائیں گی. کوئی اور دیکھا جائے گا, کوئی بات یہ کر رہا تھا کہ وہ بہت عرصے سے ایئرپورٹ بند تھا, کوئی پرندے تھے اس طرف, اس کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو یہ اسی وقت پتہ چل سکے گا جب پراپرلی تھورو ایک انویسٹیگیشنز ہوں گی اور سامنے چیزیں آئیں گی. اس سے پہلے آپ کچھ بتا نہیں سکتے, پر اس سے دیکھنا کہ تھورو انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, جو کویسچن اس میں اٹھے ان کا جواب ہونا چاہیے تاکہ آئندہ فیوچر کے لیے وہ والی چیزوں کو اوور کم کیا جا سکے. اور ایک جو اس کے سیفٹی سیکیورٹی دیکھیں, جب بھی کوئی جہاز دیکھیں, ابھی زبیر بھائی بات کر رہے تھے کہ وہ آپ نے ایک لازمی سروس ایکٹ ہوتا ہے, کمپلشن جس پہ آ جاتی ہے کہ آپ نے سیکیورٹی سے آگے وہ بھی نہیں ہوتا. اگر پائلٹ اگر کہہ دے کہ میں اس وقت جہاز نہیں اڑاتا, اس کی جو ریزن ہے کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ جہاز فٹ نہیں ہے فلائٹ کے لیے, تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کمپیل نہیں کر سکتی کہ وہ جہاز اڑائے.
وہ دوسری چیزیں ہیں کہ اس نے جہاز میں آنا ہے, اس نے جہاز لے کے جانا ہے, سروسز کرنی ہے, جہاز کی مینٹیننس ہونی ہے, اس کا کرو نے کیسے آنا ہے, اس یونینز کا جو رول ہوتا ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے, وہ جو ان کا رائٹ ہوتا ہے وہ ان کے وہ ختم کر دیا. پر جو سیکیورٹی کا چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی ان کو یہ کمپیل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے زبیر صاحب, سیکیورٹی کمپیل نہیں کر سکتی, آپ کا جواب؟ جی میں ایک چیز کہوں گا کہ کیا چیزیں ہونی ہیں. علی نے میرا خیال ہے وضاحت کافی ڈیٹیل میں کی ہے کہ اس وقت جو سوالات تو وہی ہیں, لیکن جو اس وقت کرنے کے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اور چونکہ علی حکومت کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کہ دیکھیں اس وقت کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا ہے عوام میں, کیونکہ فلائٹ آپریشنز آئی ڈونٹ تھنک سو آپ بند کر دیں. سو لوگوں کو کیسے محسوس ہو, کانفیڈنس ہو کہ جی وہ سفر کرتے رہیں. جنہوں نے بک کروائی ہوئی ہیں سیٹس کل پرسوں اور آئندہ چند آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں, سو پی آئی اے کی طرف سے جو ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے ان کی طرف سے, ایویشن منسٹر کی طرف سے, اور جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں, یہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے آپ کا کمیونیکیشن کہ جی اس میں یہ شارٹ بیسس پر کہ جی یہ حادثہ جو ہوا ہے اس میں جو فیلئر تھا وہ یہ نہیں ہے کہ جی کوئی چیز ٹھیک طرح سے مینیج اوور آل میکرو لیول پر صحیح نہیں کی جا رہی ہے. پی آئی اے کے لوگ اس پر فوکس نہیں ہے, چاہے وہ سینئر ایگزیکٹوز ہیں یا انجینئرز ہیں. تو آئی تھنک کانفیڈنس بلڈنگ جو بھی اس کا طریقہ ہے, بیکاز دیٹ از ایکسٹریملی essential. ظاہر ہے کیونکہ زبیر صاحب بہت سارے لوگ ہمیں معلوم ہے عید کی چھٹیاں فلائٹس جو تھی ڈومیسٹک فلائٹس کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند تھی, وہ ابھی کھلی تھی. بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت سفر کر رہے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے میرا خود رابطہ ہوا تھا جو اباؤٹ ٹو بورڈ پلینز. سو یہ جو اعتماد کی بات ہے میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیکن ایک اور سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے, آپ کیونکہ نجکاری کمیشن کے بھی رہ چکے ہیں سربراہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک اور جو سوال اٹھتا ہے پی آئی اے کے بارے میں بار بار اٹھتا ہے, پلینز کے حوالے سے اٹھتا ہے, کتنے پرانے تھے ان کی مینٹننس کے حوالے سے, کیا اس کا بھی میرے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ سوال اٹھے گا, جواب ملے گا؟ دیکھیں ہمارا ایک موقف تھا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کے حق میں تھے, اور اس کی سمپل سی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو کرتے ہیں اب کی انسپائٹ آف سم واٹ امپروومنٹ 56 بلین روپیز کا لاس آیا, تو وہ لاس کو کون پورا کرے گا؟ کہیں اور سے ہیلتھ سیکٹر سے ایجوکیشن سے نکال کے پی آئی اے کو دیا جائے گا. تو ہمارا موقف یہ تھا کہ ری اسٹرکچرنگ کرنے کے لیے آپ کو ٹینس آف بلینز آف ڈالرز چاہیے تاکہ فلیٹ کو اپ گریڈ کیا جا سکے, آپ کو آئی ٹی کا سسٹم امپروو کرنا ہے, انفراسٹرکچر امپروو کرنا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو کیا پاکستان کے پاس پیسے ہیں؟ نہیں ہیں پیسے. سو what is the other option? The other option is کہ آپ انڈر ویری کلیئر کٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کسی کو لے کے آئیں تو اس کو پارٹنر کریں, اسٹریٹجک پارٹنر. انفیکٹ ہم نے پی آئی اے کیس میں جو لفظ پرائیویٹائزیشن تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا, اسٹریٹجک پارٹنر, اور جن ایئر لائنس کے ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی وہ ورلڈ رینون تھے ایئر لائنس. تو ظاہر سی بات ہے جس طرح ہم پائلٹس کو کہتے تھے کہ آپ کا نہیں دل کرتا کہ آپ سب سے اچھا پلین اڑائیں, A380 فار ایگزامپل اڑائیں, یا آپ اسی فلیٹ کے ساتھ اگلے 10 سال 20 سال کام کرتے رہیں گے. اور جو ریکارڈ پی آئی اے کا پچھلے 40 سال میں ہے وہ خراب سے خراب تر ہی ہوتا چلا گیا ہے. ایک دفعہ فائنینشیل لیکن اس پر مزاحمت جو تھی وہ تو پائلٹ کی طرف سے بھی بہت تھی, مجھے یاد ہے زبیر صاحب. تو آپ پائلٹس, میں جہاں بیٹھا ہوں اسی گھر پہ, جب آپ کو یاد ہوگا کہ 2 پی آئی کے امپلائیز کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی جب وہ ہنگامے ہوئے تھے. اس کے بعد جب پین ڈاؤن اسٹرائک ہوئی تھی, سارے پلینز گراؤنڈ ہو چکے تھے, تو the first people who agreed to come back were the pilots, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں. اور چودھری نثار اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے, ہم نے ان کو کہا تھا. تو اس کی وجہ سے اسٹرائک ختم ہوئی تھی. اس وقت میں ابھی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا, بٹ ایک کمیٹی بنی تھی بالکل, کیونکہ یہ وقت سیاست کا تو نہیں ہے, لیکن مشاہدہ بھی ہوتا ہے, اور یہ کیونکہ جب بھی حادثہ ہوتا ہے یہ سوالات بار بار اٹھتے ہیں, خاص طور پہ پی آئی کے حوالے سے. ظاہر سی باتیں اٹھیں گے کہ اس کو پھر آپ لانگ ٹرم سسٹینیبل بیسس پر کیسے ٹھیک کریں گے. حکومت کے پاس اس وقت کوئی فسکل سپیس نہیں, کیسے ایک 56 بلین روپیز کا اگر لاس ہے
اور وہ کوئی بھی اگر آپ بل گیٹس کو بھی اس کی بیلنس شیٹ دکھا دیں تو وہ بھی کہے گا بھائی اس میں جب تک آپ بلینز آف ڈالرز انجیکٹ نہیں کریں گے کیسے امپروو کریں گے. اور یو آر این انٹرنیشنل, یو آر اے ملٹی نیشنل کمپنی, یو آر کمپیٹنگ ود دا بیسٹ ان دا ورلڈ بیکاز آپ گلوبل سروسز دیتے ہیں, آپ لنڈن جاتے ہیں. سو پاکستانی عوام کے پاس چوائس ہے, پی آئی اے سے جائیں, ایمریٹس سے جائیں, قطر سے جی جائیں, اتحاد سے جائیں, یا نیو یارک جائیں, یا پیرس جائیں, یا جائیں. کیا آپ فلیٹ کو کر سکتے ہیں امپروو؟ میرے نزدیک تو جب تک اگر بلینز آف ڈالرز پمپ ان نہیں کیے جائیں گے کیسے کر سکیں گے, چاہے لیز ہو چاہے آپ آؤٹ رائٹ بائی کریں, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ ضرور ہے آپ تھوڑا سا دھکا لگا کے امپروو کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ ایک آدمی کی وجہ سے تو نہیں امپروو کر سکتے, پہلے بھی بڑے اچھے اچھے لوگ آئے ہیں. بٹ دس از مائی اسیسمنٹ, ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کا کوئی اور اسیسمنٹ ہو, بٹ ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ انلیس یو کم ٹو دا کنکلوژن کہ جی یہ اس کو آپ پرماننٹ فکس کر سکتے ہیں, پرماننٹ فکس, تو میرا خیال ہے ہمیں ادروائز وی شوڈ لک فار دی ادر آپشنز آف پرائیویٹائزیشن اینڈ اسٹریٹجک گیٹنگ اپ اسٹریٹجک پارٹنر. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے رپورٹر امر رحمان خان. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ بتا سکتے ہیں کہ اندھیرا تو ہو گیا ہے, 4.5 گھنٹے گزر چکے ہیں حادثے کو, اس وقت کون سا ریسکیو عملہ جو ہے موجود ہے, کیا تازہ اطلاعات ہیں؟ جی دیکھیں, جب یہ ابتدائی طور پر جیسے یہ حادثہ پیش آیا تھا اس کے فوراً بعد علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت اس ریسکیو کے آپریشن میں شریک ہوئے تھے. ایدی اور چیپا کے رضاکار یہاں پہ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے, لیکن اس کے فوراً ہی بعد پاک فوج کے جوان یہاں پر پہنچے اور انہوں نے تمام تر چیزوں کو کنٹرول کیا. سندھ رینجرز یہاں پہ پہنچی تھی اور اس کے بعد پولیس کی نفری یہاں پر موجود تھی. جو پاک فوج اس وقت جو ہے وہ آپریشن کی کمانڈ سنبھالے ہوئے ہے, یہ جو علاقہ ہے ماڈل کالونی کاظم آباد کا, اس کے اطراف میں جہاں پر حادثہ پیش آیا اس کے اطراف کی جتنی گلیاں ہیں اور یہ کمپاؤنڈ میں واقع ہے, تو اس کمپاؤنڈ کے تمام چاروں جو مرکزی دروازے ہیں وہاں پر پاک فوج کے جوان تعینات ہو چکے ہیں. کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تاکہ کوئی آپریشن میں خلل پیدا نہ کیا جا سکے, کیونکہ جب ابتدائی طور پر جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو اس کے فوراً بعد لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی, ایک رش سا لگ گیا تھا اس مقام پہ, جس کی وجہ سے ریسکیو کا عملہ کوئی کام نہیں کر پا رہا تھا اور امدادی سرگرمیاں بہت زیادہ متاثر تھیں. جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو آگ بہت زیادہ یہاں پر لگی ہوئی تھی, فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو اندر جانے کا راستہ نہیں مل پا رہا تھا. لیکن جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ جب سے کچھ گھنٹوں سے جو ہے وہ پاک فوج کی جانب سے پورا اس علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا گیا ہے جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا ہے ان گلیوں کا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب کسی بھی شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آیا اس کا گھر کس گلی میں واقع ہے, کافی پوچھ گچھ کے بعد ہی اس کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے. میڈیا کے نمائندگان ہو یا کوئی اور یہ جو علاقہ سیل کیا گیا ہے, اندازہ ہے آپ کو معلوم ہے جی, جو علاقہ سیل کیا گیا ہے اس میں وہاں کتنے گھر ہیں, کتنے لوگ رہتے ہیں وہاں؟ جی دیکھیں, یہ کمپاؤنڈ کے اندر تقریباً کوئی 150 کے قریب گھر ہیں, لیکن جن گلیوں کو سیل کیا گیا ہے اس میں کوئی 40 سے 50 گھر ہیں جن کو ان کی گلیوں کو جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اندر نہ جائے. 6 گھر اس حادثہ کے ہم دیکھتے ہیں کہ 6 گھر متاثر ہوئے ہیں, جن پہ زیادہ جو ہے وہ ان کی چھتوں کا جو بالائی منزل ہے ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. وہاں کے رہنے والے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال جانے منتقل کیا ہے. ریسکیو آپریشن اب بھی جاری ہے, چاہے رات ہو گئی ہے لیکن سرچ لائٹس لگا دی گئی ہیں. آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ملبے کے نیچے دبا ہو تو اس کو نکالا جا سکے. لیکن اب کسی بھی علاقہ مکین کو اس جانب جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. سول ایویشنز کی ٹیم وہاں پر کام کر رہی ہے تاکہ کوئی بھی شواہد اگر اس حوالے سے جمع کیے جا سکے ہوں تو وہ کیے جا سکیں. بلیک باکس جو ہے وہ مل گیا تھا, اس کو جو ہے وہ یہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے علاوہ دیگر اگر جہاز کے کچھ ایسے پرزے جن سے مزید کچھ شواہد پتہ چل سکتے ہیں تو وہ اپنی تحویل میں سول ایویشن لے رہا ہے. جی ٹھیک ہے. یہاں ایک اور جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ سوری میں دوبارہ سے یہ سوال کرتی ہوں, جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ظاہر اندھیرا ہو گیا, چیلنجنگ تو ہو جاتا ہے زیادہ ریسکیو عملے کو جو یہ ساری کارروائیاں کرنے میں. جی دیکھیں, عموماً تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کتنا بھی جب بھی کوئی ایسا اس طرح کی کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو رات گئے آپریشن روک دیا جاتا ہے, لیکن یہ ایک ایمرجنسی سی سچویشن ہے, ایک طیارہ حادثے کا معاملہ ہے, ایک سیریس ایشو ہے, تو اس کی وجہ سے سرچ لائٹس منگائی گئی ہیں, سرچ لائٹس لگا دی گئی ہیں تاکہ آپریشن جو ہے وہ مکمل کیا جا سکے. ویسے جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو اس علاقے کی بجلی منقطع ہو گئی تھی, تار ٹوٹ گئی تھی, اور اس کے بعد مزید کوئی حادثہ رونما نہ ہو تو اس کی وجہ سے اس علاقے کی بجلی کو بند بھی کر دیا گیا تھا. تو اس وقت پورے علاقے میں ویسے تو روشنی نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جس مقام پہ یہ حادثہ پیش آیا ہے وہاں پہ سرچ لائٹس لگائی گئی ہیں تاکہ آپریشن کو روکا نہ جائے اور آپریشن جاری رہے اور ملبے کو ہٹانے کا کام جو ہے وہ کیا جاتا رہے. جی
ठीक है स्टे विद अस ऑन द लाइन। हम इस वक्त डॉक्टर सीमी हमारे साथ मौजूद अस्पताल की तर्जुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमी हमें वक्त देने का। इस वक्त आप बता सकती हैं जिन्ना अस्पताल में कितने लाशें आ चुकी हैं, कितने जख्मी आ चुके हैं, किस किस की शनाख्त हो चुकी है? और जी और मैं बता रही हूँ आपको, इस अनफॉर्चुनेट हादसे में हमारे पास इस वक्त तक 35 लाशें लाई जा चुकी हैं। 35 people who have been brought in dead from this aircraft injury, aircraft disaster. अच्छा, इसमें से 5 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, जिनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। बरीहा बिशारत नाम है एक कैप्टन सजाद गुल है, एक मिस्टर मोहम्मद ताहिर सन ऑफ अब्दुल मुबीन नाम लिखा हुआ है उनका, एक साइमा इमरान वाइफ ऑफ ताहिर, और एक फरियाल रसूल साहिबा हैं। These were the unfortunate passengers जो who were on board this flight, और ये 5 लोग सिर्फ आइडेंटिफाई हुए हैं अभी तक। बाकी सब लोगों की DNA सैम्पलिंग हो रही है अभी, और उसके बाद इनकी बॉडीज़ को जो कि शनाख्त नहीं हो सकी अभी तक, उनको ईडी या और चीपा के मॉर्ग्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, आपका ये कहना है कि यही हमारे जो ब्यूरो चीफ भी बता रहे थे कि इस वक्त मॉर्ग्स में जगह नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, मॉर्ग्स में शिफ्ट किया जा रहा है उनको, क्योंकि डीएनए सैंपल जब सैंपल ले लेंगे तो फिर इनको मॉर्ग्स में कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाएगा, और जब तक के आइडेंटिफाई फैमिलीज के साथ नहीं होता, डीएनए मैचिंग नहीं हो जाती, तब तक इनको उधर रखना पड़ेगा। और डीएनए में कितनी देर लगेगी? आई थिंक 24 to 48 आवर्स तो लगते हैं, और इट ऑल डिपेंड्स यू नो कि फैमिली मेंबर्स कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, और कितनी जल्दी सैम्पलिंग होती है, और कितनी जल्दी मैचिंग हो जाती है, तो उसके हिसाब से फिर होता है। कभी दिन भी लग जाते हैं और कभी जल्दी भी हो जाता है। डॉक्टर सीमी, इस वक्त कोरोना वायरस की वबा की वजह से भी जिन्ना अस्पताल जो है बहुत ऑक्यूपाइड भी था, तो इस वक्त आपको किन मुश्किलात का सामना हो रहा है? जी, इस वक्त हमारा ज़्यादातर स्टाफ जो है PPEs में है, और हम सब भी इसी तरह ही इतनी इमरजेंसी सुन के फ़ौरन पहुँचे थे। लेकिन ये कि इस वक्त मुश्किल तो है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही था। और ये काम भी आज अल्लाह मियां ने ये हादसा इस वक्त हमें दिखा दिया। आज बहुत बड़ा दिन था, जुमातुल मुबारक का दिन था, और आखिरी रमज़ान के अशरे में ये हुआ है, जिसका हम जितना भी अफसोस करें उतना ही कम है। और अल्लाह ताला सबको सब्र और हिम्मत दे और इस्तकामत दे, और अल्लाह मियां सब लोगों के लवाहिकीन जो है उनको सब्र अता करे। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आम तौर पे प्लेन क्रैशेस के अंदर बहुत कम ही होता है कि कोई सरवाइव करता है। और आज यहाँ खुशखबरी है कि कम से कम 3 की तस्दीक तो हो चुकी है। 3 की तस्दीक हुई है कि 3 लोग सरवाइव किए हैं, तो ये भी बहुत बड़ा मोजज़ा है। अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने बचा दिया इन लोगों को। और बस I don't know, it's very emotional right now for us to say anything, but अल्लाह मियां करे कि सबके घर वालों को सब्र हो, और पता नहीं किस मंजिलों को जा रहे थे सारे। जी, तो बिल्कुल ये हादसा हो गया, और जस्ट it was minutes before the landing, so this is very very tragic. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा हमें वक्त देने का। अली नवाज अब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब सानिया है, इस वक्त रेस्क्यू का भी अमल जारी। उम्मीद कर रहे हैं कि मज़ीद जो सर्वाइवर्स हैं उनकी भी नाम सामने आए, और जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी शनाख्त हो जाए, उनको भी जल्द मालूम हो जाए कि उनके प्यारे सर्वाइव किया है या नहीं किया है। उम्मीद करते हैं कि ये रात उनकी आसानी, मुश्किल रात है, लेकिन दुआ कर रहे हैं हम सब लोग, पूरी पाकिस्तानी कौम दुआ कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।